अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुगल दौर हुकूमत भी हिंदुस्तानी सियासी तारीख का एक अजब अहद था, जिसमें 3 हुक्मरानों का तारीख में ज्यादा जिक्र मिलता है, जिनमें पहला शहनशाह अकबर, दूसरा जहांगीर और तीसरा औरंगजेब आलमगीर है। ये तीनों अदवार पॉलिसीज और सियासी हिकमत के हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ रहे, जिनके असरात हिंदुस्तानी समाज के अमूमी रवैयों पर मुंतज हुए। लेकिन आज भी औरंगजेब आलमगीर को आइडियल हुक्मरान कहने वाला मजहबी तबका हमारे यहाँ मौजूद है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और जहांगीर का नाम आते ही आदिल जहांगीर का नाम इसलिए भी लाशऊर से फौरन निकलकर सामने आ जाता है क्योंकि निसाब में हमने पढ़ा, किस्सों में, कहानियों में हमने पढ़ा, प्राइमरी स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वहां से हमारे दौर में तो कम से कम उस तारीख के निसाब में ये जिक्र था आदिल जहांगीर। और जहांगीर की शख्सियत का अगर अहाता किया जाए तो एक अहम बात सामने आ जाती है कि उसने अपनी शख्सियत और हैसियत का खात्मा करके खुद को अपनी अय्यार बेगम नूरजहां के हवाले कर दिया था। नूरजहां का ताल्लुक ईरान से था। उसके मुतालिक कहा जाता है कि नूरजहां को जहांगीर बादशाह की सारी कमजोरियों का इल्म था, जिसे उसने बड़ी महारत से वो हरबे इस्तेमाल किए, जिससे जहांगीर मुकम्मल तौर पर उसकी मुट्ठी में आ गया। उसने अपने खानदान को रियासती वसाइल को इस्तेमाल करके बहुत मालदार किया और शाही खानदान में उसकी हैसियत जो थी वो किसी हुक्मरान से, ताकतवर हुक्मरान से कम न थी। नूरजहां ने दरबार से उन तमाम अनासर को रास्ते से हटा दिया जो उसके मुस्तकबिल में उसको चैलेंज कर सकते थे। उसने दरबार में उमरा में इजाफा किया। उन तमाम लोगों ने बादशाह का कुर्ब हासिल किया। हकीकत में सब ही नूरजहां के एतमाद के बंदे थे। नूरजहां की सिफारिश पर उन्हें ही मराहत मिलती थी, क्योंकि अनायात और नवाजशात के लिए वो नूरजहां के रहीन मिन्नत थे। इसलिए बादशाह की हैसियत फकत एक इलामती सिंबॉलिक हैसियत रह गई थी और हकीकत में तमाम तर अमूर सल्तनत चलाने के लिए इख्तियारात नूरजहां या उसके भाई जो था आसिफ खां उसके पास थे। यहां तक कि बादशाह जहांगीर के किसी फरमान पर अमल उस वक्त तक नहीं होता था जब तक मलका नूरजहां उस पर मोहर तस्दीक सख्त कर। नूरजहां जो थी वो बचपन में इंतहाई मुश्किल हालात में, परवरिश भी बड़ी मुश्किल हालात में हुई, लेकिन इंतहाई पसमानदगी और मुश्किल हालात के बावजूद ये दौलत और शोहरत और इक़्तिदार हासिल कर लिया। मगर उसकी ख्वाहिशात और हवस की कोई इंतहा न थी और जो कुछ उनके पास था उसमें हमा वक्त इजाफे की ख्वाहिशमंद रहती थी। और यही हालत उसके भाई वजीर आजम आसिफ खां का भी था, जो हिंदुस्तान का सबसे दौलतमंद इंसान था। नूरजहां अगरचे अपनी शोहरत की खातिर सल्तनत के हर हिस्से में कीमती सराय वो तामीर कराती, जहां के ताजरों के क़याम तुआम का बंदोबस्त होता था। इसके अलावा खूबसूरत बागात और महल्लात भी बनवाए। बहुत से अंग्रेज मौरखीन ने लिखा कि बादशाह जहांगीर का इंतजाम सल्तनत से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर कोई शख्स बादशाह के दरबार में बारियाबी चाहता तो बादशाह जहांगीर उसकी बात को गौर से सुनता भी था, मगर उसका जवाब ना तो हाँ में होता था ना ही ना में, बल्कि उसे अपने साले आसिफ खां जो नूरजहां का भाई था उसके हवाले कर देता। आसिफ खां का यह दस्तूर था कि वो बात सुनकर कोई जवाब न देता, बल्कि इस सिलसिले में वो अपनी बहन से मशवरा करता, जो इस मामले को इस तरह सुलझाती जिससे मामला भी तय हो जाता और बादशाह आसिफ खां की अथॉरिटी भी बादशाह और आसिफ खां की अथॉरिटी भी मुतासर न होती। इसलिए साहिल के काम हो जाने की सूरत में वो बादशाह की बजाय नूरजहां और उसके भाई आसिफ खां के शुक्रगुजार रहते। और बादशाह को तो सिर्फ एक ही काम से दिलचस्पी थी कि वो अपने हरकारों के जरिए मालूमात लेता कहाँ कोई अच्छा शिकार मिल सकता है। और शिकार चूंकि बादशाह जहांगीर की कमजोरी थी, इसमें वो बेइंतहा खुश रहता। शिकार का इस कदर शौकीन था कि जैसे ही वो नींद से बेदार होता फौरन लिबास तब्दील करके घोड़े या हाथी पर सवार होते हुए शिकार के लिए रवाना हो जाता।
اور یہاں تک کہ ایسے بھی مواقع بارہا آئے کہ اس کو اس بات کا بھی ہوش نہ تھا کہ سیکورٹی کے لیے کوئی اس کے ساتھ ہے کہ نہیں، اس کے موسم کے بارے میں فکر مندی نہ ہوتی، نہ ہی آندھی کا اور نہ طوفان کا۔ وہ اس وقت تک شکار کے مہم سے واپس نہ آتا تب تک اس کے باز اور تیندوے شکار نہ پکڑ لے۔ ہندوستان میں ان دنوں تیندووں سے شکار کیا جاتا تھا، جسے پالتو بنا کر سدھایا جاتا اور وہ انسان یا اپنے مالک کے عادی ہو جاتے۔ شکار کے لیے انہیں گاڑی میں لایا جاتا اور ایسی جگہ چھوڑا جاتا جہاں ہرن اور پیتل اور سالبھر ہوتے۔ وہ انتہائی مہارت سے سدھائے ہوتے تھے تو وہ شکار پر جھپٹ پر قابو پاتے۔ بادشاہ جہانگیر اپنے ایام جوانی میں شوٹنگ کے ذریعے شکار کرنے کے علاوہ دوسرے طریقے بھی اپناتا۔ اس تناظر میں ایک قابل ذکر واقعہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بادشاہ آگرے کے قریب علاقے میں شکار کے لیے گیا، جہاں اسے معلوم ہوا کہ وہاں شیر کے متعلق علم ہوا تو جس نے درجن بھر لوگوں کو مار دیا تھا۔ علاقے میں خوف اور ہراس کا عالم تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کوئی بھی شیر کو نہ مارے، چاہے اس پر کوئی حملہ ہی کر دے، اس سے دفاع وہ خنجر سے کر سکتا ہے۔ یہ تاکید کی گئی۔ اس طرح بادشاہ خود اپنے عملے کے ساتھ بندوق تھامے اس شیر کا شکار کرنے نکلا۔ لوگوں کا ہانکا کرایا گیا۔ جب لوگ ہانکے کے لیے بکھرے ہوئے تھے تو شیر نے اچانک بادشاہ کے سامنے آ گیا اور حملہ کر دیا، اور ساتھ ایک ہندو مصاحب تھا انی رائے نے جب دیکھا کہ بادشاہ کی زندگی خطرے میں ہے تو وہ آگے بڑھ کر شیر سے الجھ پڑا۔ اس مٹ بھیڑ میں شیر نے انی رائے کے بازوؤں اور ٹانگوں کے گوشت کو نوچ لیا۔ بادشاہ نے اس شیر پر تلوار کے متعدد وار کیے، مگر جو ہے شیر نے اس کو نہ چھوڑا، اور بادشاہ انی رائے کی بہادری سے متاثر ہوا اور زخمی انی رائے کا خصوصی شاہی معالج سے پھر علاج بھی کرایا۔ بعد میں اسے 500 سواروں کا منصبدار بھی مقرر کیا۔ جہانگیر شکار سے واپس آ کر غسل خانہ، جہاں چھوٹا سا تالاب ہوتا، جہاں بادشاہ کے خاص مقربین بھی ہوتے، آ کر بیٹھتے، جہاں تمام تر عمرائے سلطنت اس کے سامنے حاضری دیتے۔ اس دوران شراب کے 3 پیالے آہستہ آہستہ پیتا۔ حاضرین محفل اس شراب نوشی کو بادشاہ کی صحت کے لیے ضروری سمجھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے۔ بادشاہ 3 پیالے، کیونکہ شراب بہت تیز ہوتی تھی، اور بادشاہ 3 پیالے پی کر سو جاتا، تمام حاضرین بھی رخصت لے لیتے۔ عمرہ کے جانے کے بعد ملکہ نور جہاں بما کنیزوں کو آتی اور بادشاہ کے کپڑے تبدیل کیے جاتے، اور ایسی شراب کشید کرنے والوں میں نور جہاں کا ہی فارمولہ ہوتا، کیونکہ بادشاہ اس کو پی کر مدہوش ہو جاتا، اور اس عالم مدہوشی میں ملکہ اس سے جو چاہتی تھی بڑی آسانی سے منظور کروا لیتی، اور بادشاہ انکار کرنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو۔ سلطنت کے تمام علاقوں، شہروں کی سالانہ آمدنی کا حساب ایک بڑے رجسٹر میں لکھا جاتا، جس کا انچارج دیوان ہوتا۔ نور جہاں نے اس وقت دیوان ابو الحسن کو مقرر کر رکھا تھا۔ تمام شہزادوں، منصبداروں اور عمرا کو ان کی حیثیت سے جاگیریاں عطا کی جاتی، جس کی آمدن سے وہ اپنے اخراجات پورے کرتے۔ عمرہ دربار جو بادشاہ کے دربار میں حاضر رہتے، اپنی جاگیروں کا انتظام کسی معتمد خاص کے حوالے کرتے، جو کسانوں کو بالکل نچوڑ کر رقم ان کے حوالے کرتا۔ ان کسانوں کو خشک روٹی بمشکل سے ملتی تھی، جس سے وہ اپنا پیٹ بھر پاتے، لیکن دوسری طرف عمرہ کی لالچ، طمع کی کوئی انتہا نہ ہوتی، جو ہر وقت اس کوشش میں ہوتے کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ دولت جمع کی جائے، چاہے انہیں لوگوں پر ظلم و ستم ہی کرنا پڑے۔ اس وقت یہ دستور تھا، جیسے ہی کوئی امیر دربار مر جاتا تو بادشاہ کے سرکاری مالگزار افسران اور اس کے محل میں جاتے، اس کا مال و اسباب، ساز و سامان کی ایک فہرست تیار کر کے، یہاں تک کہ خواتین کے زیورات اور ان کے ملبوسات کو بھی نہ چھوڑا جاتا۔ امیر کے مر جانے کے بعد اس کی جاگیر بحق کے سرکار ضبط ہو جاتی، اس کے پسماندگان کے لیے زندگی بھر کے لیے ایک مخصوص سی رقم وظیفہ مقرر کر دیا جاتا۔ کوئی بھی امیر اپنی زندگی میں کوئی مال و دولت چھپا کے نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ ان کی آمدن کے حساب کتاب کے لیے دیوان سرکاری طور پر مقرر ہوتے، اور اس دیوان کے ماتحت کئی لوگ ملازم رہتے۔ جیسے ہی کوئی امیر مر جاتا، اس کا رجسٹر قبضے میں لے کر جانچ پڑتال کی جاتی۔ اگر اس میں گڑبڑ محسوس کی ہوتی تو امیر کے عملے کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا تھا۔
جب ان عمرہ سے کچھ مغربی مورخین نے پوچھا اس دولت کا کس کام کی جب تم لوگ مر جاتے ہو یا تمہاری اولاد کے بھی کام نہیں آتی، تو وہ سمجھتے تو وہ اتنا ہی کہتے یہ ملک کا رواج ہے، اور یہ بات کہہ کر وہ اپنی بات کو ختم کر دیتے۔ انصاف اور قانون کے بارے مورخین نے بتایا کہ ہندوستان میں کوئی قانون نہیں تھا، کیونکہ انتظام سلطنت میں مطلق العنانیت تھی۔ قانون کی کتابیں فقط قاضی کے پاس ہی ہوتی۔ ان قوانین کے تحت سزاؤں میں ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ لینے کا حکم جاری ہوتا۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر شہر میں عدالت لگتی، جہاں عامل، دیوان، منشی، کوتوال، قاضی سب موجود ہوتے۔ یہ اجلاس عموماً ہفتے میں 4 روز ہوتے، اور جہاں تمام تر مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا، فیصلہ اپنے حق میں کروانے کے لیے یہاں رشوت سے کام لیا جاتا تھا۔ قتل، چوری وغیرہ کے مقدمات کا فیصلہ گورنر یا عامل خود کرتا۔ اگر مجرم غریب ہوتا، رشوت دینے کے قابل بھی نہ ہوتا، تو انہیں بھنگی فوراً عدالت سے گھسیٹ کر باہر لے جاتے اور بغیر کسی تکلف کے اس کو پھانسی پر چڑھا دیتے تھے۔ اگر مجرم دولت مند ہوتا تو اس کے ایسے لوگوں کے لیے سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا، عموماً نہیں ہوتا تھا، اور اس کے جرم پر اس کی زیادہ سے زیادہ جائیداد ضبط کر لی جاتی۔ عام نوعیت کے مقدمات جیسے خاندانی جھگڑے، طلاق، جائیداد وغیرہ کوتوال یا قاضی نپٹاتے تھے۔ ایک مغربی مورخ تھے جو ان واقعات کے چشمدید تھا، نے لکھا تھا کہ مجھے ایسے شخص پر ترس آتا ہے منصفوں کے سامنے انصاف کی غرض سے پیش ہوتا ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں، منصفین کی آنکھوں میں دولت کی لالچ چمکتی ہے۔ ان کا سینہ دولت کی ہوس کے لیے بھیڑیوں کی طرح کھلے ہوتے ہیں۔ ان کے پیٹ غریبوں کی روٹی کھانے کے لیے بھوک سے بے چین رہتے تھے۔ عوام میں ہر شخص ہاتھ پھیلائے مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کسی پر اس وقت رحم نہیں کیا جاتا جب تک وہ شخص رشوت نہ دے دے۔ رشوت کی وبا طاعون کی طرح ہر طرف پھیلی ہوتی نظر آتی۔ اس میں ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق، حتیٰ کہ بادشاہ تک ملوث تھے اس رشوت کے حوالے سے۔ ہر شخص دولت کی ہوس میں گرفتار ہوئے۔ اس کی خواہش ان لوگوں کی خواہش ختم ہونے کا نام تک نہ لیتی۔ اگر کسی عمل یا سرکاری اعمال میں کچھ کام ہو، کسی سے کام پڑ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا کہ رشوت کے لیے پیسوں کا بندوبست کرے۔ بادشاہ جو ایک بڑی سلطنت کا حکمران تھا، کو زیادہ تر دور دراز کے علاقوں کی خبر یا حالات سے آگاہی نہ ہو پاتی تھی، اس لیے ملک چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا جہاں کے راجے حکمرانی کرتے تھے۔ حکمران کے عملے کے لیے دولت کی لالچ میں اس قدر حاوی تھا کہ وہ اپنی عزت اور نام کا بھی خیال نہ رکھتے، ہر ہیلے بہانوں سے ناجائز دولت اکٹھی کر کے محلات تعمیر کرواتے، ان میں عورتیں جمع کرتے۔ ایسی عیش و عشرت کی کہانیاں رقم ہوتی جس کا تصور کسی بھی دور میں ممکن نہیں۔ بادشاہ ایک مطلق العنان حکمران ہوتا، اس لیے تمام تر اختیارات کا مالک تصور ہوتا تھا۔ اس کے دربار میں ہر کس و ناقص کی پہنچ نہ ہوتی تھی، بلکہ اس کے دربار میں رسائی وسائل کے مرتبہ اور حیثیت کے مطابق ہوتی، اس لیے اسے بھاری بھرکم نذرانے پیش کرنا ضروری ہوتے تھے اس کے لیے۔ دوستو، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی یہ تنگی داماں کے پیش نظر جہانگیر بادشاہ کی حکومت اور عوام کی حالت لزار، لیکن ہندوستان خصوصاً بہار کے تعلق رکھنے والے مورخین، جسے وہ کہتے ہیں نا، ذرا سی بات تھی اندیشائے عجم نے اسے، ذرا سی بات تھی اندیشائے عجم نے اسے بڑھا دیا فقط زیب داستان کے لیے۔ اگر معاملہ زیب داستان تک ہی ہوتا تو بھی قابل قبول ہوتا، یہاں تو فقط استعماری قوتوں، غاصب حکمرانوں کے جبر کو، جواز کو دلیل بنا کر ہمیشہ فراہم کیا گیا۔ تو جہانگیر بادشاہ کے حوالے سے جو قصے کہانیاں آپ تک پہنچائی گئیں، آپ کے بچپن میں اولاد تھی، وہ سب جھوٹ پر مبنی تھی، کی حد تک جھوٹ تھا۔ تو آپ شکر ادا کریں کہ آپ اس دور میں ہیں، جس دور میں آج اگرچہ لولی لنگڑی ہی صحیح، کچھ نہ کچھ عدلیہ کا نظام برا ہی صحیح، تباہ حال ہی صحیح، لیکن کچھ سنوائی ہوتی ہے۔ نئے موضوع کے ساتھ اب آپ کے سامنے پہ حاضر ہوں گا۔